أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंशाल्लाह हम अपनी क्लास 141 स्टार्ट करेंगे और उसमें हम तजवीद के एतबार से तजवीद रूल्स करेंगे और कुछ आयात की आगे तजवीद और ट्रांसलेशन करेंगे और इंशाल्लाह पिछली आयत की तफसीर को मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले तजवीद रूल्स। इंशाल्लाह आज हम लीन लेटर्स पढ़ेंगे, हरूफे लीन। इन हरूफ को पढ़ने से पहले ये बात याद रखना ज़रूरी है कि अगर आपको अलिफ वाव या मद्दा सही पुख्ता नहीं हुए, सही समझ नहीं आए, तो आपको वो हरूफ लीन से बहुत ज़्यादा मिक्स होंगे। लेकिन अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और आपने अच्छी सी तैयारी देकर करके टेस्ट दिया था, तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। और टेस्ट के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 80% लोगों के फुल मार्क्स हैं, 80%। और जिनके कम हैं भी उनके भी बहुत एक दो मिस्टेक्स के साथ है कम। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत के फुल मार्क्स हैं। इस पर मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोशिश की और अल्लाह ने आपको फल दिया। अल्लाह ताला ऐसे आपके इल्म में और बरकतें दे और आपके अमल में इजाफा करे। हरूफ लीन और हरूफ मद्दा ये दोनों बहुत करीब करीब हैं। हरूफ मद्दा में हमने हरूफ को लंबा करना होता है और लीन सॉफ्टली, और हमने उसको फौरन अदा करना होता है। कैसे, इसको हम देखते हैं। लीन लेटर्स लफ्जी माना होता है नरम होना, आसान होना। और हरूफ लीन दो हैं, वाव और या। हरूफ मद्दा तीन थे, अलिफ वाव या। हरूफ लीन दो हैं, अलिफ नहीं आता, वाव और या है। दोनों को मैं इकट्ठा इसलिए कराना चाहती हूँ कि दोनों का सेम रूल है और इंशाल्लाह आपको इकट्ठे ही समझ आ जाएगी। जब भी वाव साकिन या वाव पर सुकून हो और उससे पहले वाले हर्फ पर फतहा हो, तो हम वाव को नरमी से पढ़ते हैं और उसे वाव लीन कहते हैं। और ऐसे ही या लीन क्या है, जब या पर सुकून हो और उससे पहले वाले हर्फ पर फतहा हो, तो हम या को नरमी से पढ़ते हैं और उसे या लीन कहते हैं। यानी या लीन कर रहे होते हैं, लंबा नहीं करते हैं। सिंपल आपने ये याद रखना है। अच्छा, जब भी वाव साकिन से पहले दम्मा पेश आती थी तो हम क्या करते थे, वाव मद्दा। और अगर फतहा आएगी यानी जबर आएगी तो हम क्या करेंगे, वाव लीन। ऐसे ही या मद्दा क्या थी, जब भी या साकिन से पहले जेर आए, कसरा आ रही हो। और या लीन क्या है, जब भी या साकिन से पहले फतहा आ रही हो। तो वाव और या साकिन से पहले अगर फतहा वाला जबर वाला लेटर आ रहा है तो वहां पर लीन होगा। और अगर वाव होगा तो हम उसे वाव लीन कहेंगे और अगर या होगा तो उसको या लीन कहेंगे। कैसे, इसकी एग्जांपल से समझें। जिस तरह अल कौम, कौ कौ, इसमें हमारे होंठ गोल होंगे वाव को अदा करते हुए। वाव लीन की बहुत सारे लोगों की बहुत मिस्टेक होती है क्योंकि हम उसको अपने उर्दू स्टाइल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरतुल फातिहा जिसको हम रोज पढ़े होते हैं, उसमें आता है मालिकी यौमिद्दीन। यौ यौ हम इसको पढ़े होते हैं यौमिद्दीन। यो नहीं है, यौ है। ठीक है, वाव को प्रॉपर अदा कर रहे हैं, लीन हो रही है यहाँ पर। मालिकी यौ, यौ हों पूरे गोल होंगे आपके क्योंकि आप वाव को अदा कर रहे हैं। मालिकी यौमिद्दीन। और ऐसे यहाँ पर जिस तरह दिया हुआ है वलौ यौम अल कौम,
اور یالین کی اگر اگزامپلس دیکھیں تو علیہم بیعن، قریشن یا قریشن، تو اس کو آپ نے یاد رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ لین جہاں پر ادا ہو رہی ہوگی وہاں پہ واو اور یا لمبے نہیں ہوں گے، اور واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول ہوں گے، اور یا کو بھی ہم نے لمبا کیے بغیر پڑھنا ہے، القوم، اور ایسے ہی بیعن، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ تو بس سمپلی آپ اس طرح سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ جو زبر کے ساتھ آ رہا ہوگا نا کوئی بھی واو اور یا، تو وہ لین ہو جائے گا، اور جو کسرہ کے ساتھ یا ضمہ کے ساتھ آ رہا ہوگا وہ مدہ ہو جائے گا۔ اور ویسے اگر آپ اس کے ایگزامپلس کو سرچ کریں گے اور تھوڑی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی دونوں میں فرق کرنا آ جائے گا۔ جس طرح کہ ہمارا انشاءاللہ آج کا جو لیسن ہوگا تجوید کا، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آیہ نمبر 263 میں قولم، قو واو لین ہو رہی ہے، ایسے قول معروف و مغفرۃ خیر، خی میں یا لین ہو رہی ہے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس دفعہ کے لیسن میں اور اس کے علاوہ جتنی بھی اور ایگزامپلز آپ سرچ کر سکیں، کھلی آپ کے لیے اجازت ہے، اور یہ آپ کے اپنے علم کو ہی نکھارے گا انشاءاللہ، جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں۔ تو 10 15 20 جتنی بھی ایگزامپلز آپ لکھ سکیں تو آپ نے انشاءاللہ واو اور یا لین کی لکھنی ہے، اور اگر نہ لکھ سکیں تو سمپل ہائی لائٹ کر لیں، نشان لگا لیں قرآن پر کسی طرح سے، اور اس کو اپنے گروپ انچارج کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھیں گے اپنی انشاءاللہ تجوید اور ٹرانسلیشن نیکسٹ آیات کی، آیہ نمبر 261 سے 264 تک انشاءاللہ آج ہم تجوید کریں گے۔ قاری ابراہیم کی آواز میں لگانے کا مقصد میں بار بار آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جہاں پہ جو لمبا ہو رہا ہے جو چھوٹا ہو رہا ہے اس کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق اپنے پاس نشان لگا لیا کریں۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا
يخافكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ट्रांसलेशन देखें. مثل مثال الذین ان کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں نون فا قوف اس کا روٹ ورڈ ہے واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے اور یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اموال یعنی مال مال کی جمع ہے ہم ان کے یا اپنے میم واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے کمبینیشن ہے اموال اور ہم کا اموالہم ان کے مال فی میں سبیلی راستے سبیلی سبل سین با لام اس کا روٹ ورڈ ہے اللہ اللہ کے کا مثلی کا مانند مثلی مثال اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں تو مانند مثال حبتن حبہ ہا با با سے ہے حبہ کہتے ہیں دانے کو ایک دانے کے ہے حبتن اسم ہے اس میں نکرہ یعنی کامن ناؤن ہے امبتت امبتت نبتا سے امبتا ینبتو انبات اس نے اگائی امبتت میں آخر میں تا آ رہا ہے جو کہ جس طرح کہ میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ یہ مونس کو شو کرنے کے لیے آتا ہے اس لیے میں نے اس کو الگ سے کمبینیشن میں بھی لکھوایا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یہ تا لگا ہوا ہے جو یہ مونس کے لیے ہے اور مونس کیا ہے پیچھے حبتن حبتن کی ڈسکرپشن کے لیے آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے تا کو ایڈ کیا ہے تا یہ سکون کے ساتھ آ رہا ہے اگر یہ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہوتا یا اگر ضمہ کے ساتھ آ رہا ہوتا یا اگر کسرہ کے ساتھ آ رہا ہوتا تو اس کے میننگ اس کے مطابق چینج ہوتے سبع سبع کہتے ہیں سات کو سنابلہ سنبلاتن کی جمع ہے سنابل سین نون با لام اس کا روٹ ورڈ ہے فور سے مل کر یہ بنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا سورہ بقرہ کا جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ اکثر و بیشتر روٹ لیٹرز جو ہمیں قرآن میں ملیں گے وہ 3 لیٹر روٹ ورڈ ہوں گے لیکن کہیں کہیں پر کچھ ایسے آئیں گے جو کہ 4 ہوں گے جن کو ہم رباعی کہتے ہیں 3 کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں اور 4 کو ہم رباعی کہتے ہیں تو یہ رباعی میں سے ایک ہے سین نون بالام سنبل فی کلی ویسے عام طور پر جب رباعی آتا ہے تو 2 آپس میں ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ اس طرح سے ڈیفرنٹ بھی آ جاتے ہیں جس طرح کے ریپیٹ ہونے سے مراد میری یہ ہے جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا میں جو زلزلہ ہے وہ رباعی ہے تو اس میں زالام زالام ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس طرح کر کے وہ 2 لیٹرز ہی 2 بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر رباعی میں لیکن اس طرح کر کے بھی آ سکتا ہے فی کلی کل کاف لام لام کل سنبلاتن بالی میں یعنی ہر ایک بالی میں میئتو
میاں 100 کو کہتے ہیں، ہم اس کو پچھلے والے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب 100 سال کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا تو اس میں وہاں پر بھی میاں کا ورڈ یوز ہوا ہے. تو میاں تو 100 حبتن دانے، واللہ اور اللہ یضاعف اضافہ کرنا، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اضافہ کرنا، وہ بڑھانا، ملٹیپلائی کرنا، انکریز کرنا. یضاعف وہ بڑھاتا ہے، وہ زیادہ کرتا ہے، وہ اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے، ڈبل کرتا ہے. یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، دعا دعائن فا ضعف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جیسے میں نے کہا اردو میں ہم اضافہ بولتے ہیں، اس کے بھی تقریباً یہی والے لیٹرز یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اور اللہ اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، لی کے لیے، من جس کے، یعنی جس کے لیے، من جس، لی کے لیے، جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. یشاء، شاء یشاء شیئن سے ہے. ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ ما شاء اللہ، ان شاء اللہ، شاء چاہنا. اللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، واو سین عین، وسع اردو میں بھی ہم وسعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو آگے ہم تفسیر میں دیکھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. اور علیم خوب جاننے والا ہے، علم والا ہے، عین لام میم، علم. واسع فاعل کے وزن پہ ہے، فاعل کرنے والا یعنی وسعت والا، اور علیم علم والا فاعل کے وزن پہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے یعنی علم والا ہے. الذین وہ جو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اس کو ہم پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں ینفقون کے ورڈ کو، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر، لا نہیں، یتبعون، یتبعون اتباع یتبع اتباع سے ہے، وہ پیچھے آتے یا وہ پیچھے لاتے. یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، بیچ میں تبعین، تبع اتباع کرنا. اتباع میں بھی ہم کیا کرتے ہوتے ہیں، دوسرے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. تو تبع اتباع سے ہی یعنی پیچھے آنا. وہ پیچھے لاتے، ماں جو، اس کے جو، انفقو انہوں نے خرچ کیا، انفقو کا سیم روٹ ورڈ ہے وہی جو کہ ینفقون کا ہے. انفقو انہوں نے خرچ کیا، انفقو فعل ماضی ہے اور ینفقون فعل مضارع ہے. انہوں نے خرچ کیا یعنی جو وہ خرچ کر چکے ہیں اس کے پیچھے وہ نہیں لاتے اور اس کے بعد وہ نہیں کرتے. منن کوئی احسان، ولا اور نہ، اذن کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف، لہم ان کے لیے، اجرہم اجر ان کا، عند قریب ہے، پاس ہے، ربہم ان کے رب کے، رو بابا اس کا روٹ ورڈ ہے، ربہم ان کے رب. اچھا چلیں یہاں سے تھوڑی سی اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ عربک میں ہوتا ہے مضاف اور مضاف الیہ، جس کو میں پہلے بھی ہلکا ہلکا بتا چکی ہوں نا، میں دوبارہ سے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، ایک کو دوسرے سے نسبت ہوتی ہے. جس میں نے آپ کو بتایا تھا ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب. اور اس کو سمجھنے کے لیے جو انشاءاللہ مضاف و مضاف الیہ ہے اس میں سمپلی یاد رکھنا ہوتا ہے. اردو کے اعتبار سے تو بہت آسانی ہے کہ اس میں کا کے کی ایڈ ہو رہا ہوتا ہے، ربہم ان کے رب کے پاس. اور جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا اموالہم ان کے مال، تو یہ سارے مضاف مضاف الیہ ہیں. اور بس اتنی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ہلکی ہلکی اتنی ہلکی ہلکی ڈوز دوں کہ آپ کو وہ پورا رول سمجھ آ جائے. میں پورے رول کو تجوید کے رول کی طرح نہیں کراؤں گی. اچھا یہاں پر ایک اور بات آپ کو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے بہت سارے لوگوں کے جب ڈیفرنٹ ریفلیکشن سن رہی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں نے جب سیکنڈ پارا ختم ہوا تو اس وقت بھی کہا کہ ہمیں تجوید پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اور اصل میں ان کی مراد ہوتی ہے گرامر. اور کچھ لوگ گرامر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ہمیں نہیں آتی تھی اب سمجھ آنے لگی ہے، اصل میں وہ تجوید کہہ رہے ہوتے ہیں. تو دونوں چیزوں کے فرق کو یاد رکھیں اور سمجھیں کہ کیا ہے. گرامر جو عربک کے ورڈز کو ہم ایکسپلین کریں نا، اسم فعل اور یہ کیا ہے، اس کا حرف کیا ہے، اور اس کو ہم نے یہاں پر واو نون کیوں لگایا ہے،
اور جمع کا کیسے آ رہا ہے، یہ ساری گرامر ہے. اور اس کو پڑھنا کیسے ہے، جو اس کے لیٹرز لکھے ہوئے ہیں ان کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے، اور وقف کیسے کرنا ہے، رکنا کیسے ہے، یہ تجوید ہے. تو اگر میں کہہ رہی ہوں مجھے بہت اچھی تجوید آ گئی ہے اور میری مراد گرامر ہے، یا مجھے بہت اچھی گرامر آ گئی ہے اور آپ کی مراد تجوید ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھی آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پہلے ڈیفرینشیٹ کریں، سمجھیں. ٹھیک ہے. اور تجوید کے رولز ہم نے تقریباً سارے کر کے، اللہ یہ کہ تھوڑے سے اور ایڈوانس لیول پر جانے کی بجائے اتنا کر کے ہم دوبارہ سے ریویو کر رہے ہیں. لیکن گرامر بہت ڈیپ ہے، جس کے ابھی ہم نے، آپ سمجھیں کہ شاید 5-10% بھی مشکل سے کیا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ اتنا کیا ہوا ہے کہ ہمیں ٹرانسلیشن کو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو چھوٹی چیزیں اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ضرور ہم ایڈ کرتے جائیں گے، اور اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھتے جایا کریں کہ کیا ہے. تو بس سمپل سی یہ بات ہے. اچھا، اور یہ مضاف مضاف الیہ نہ ورب میں ہوتا ہے نہ حرف میں ہوتا ہے، یہ صرف ناؤن میں ہوتا ہے. دو ناؤن ہیں ان کے درمیان، ناؤن یا پرو ناؤن یا دونوں ناؤن. جس طرح کتاب اللہ، کتاب بھی ناؤن ہے اور اللہ بھی، یعنی دونوں اسم ہیں. اور جیسے ناقۃ اللہ میں نے کہا تھا، تو دونوں ناؤن ہے. اور اموالہم ناؤن اور پرو ناؤن ہے. ربہم ناؤن اور پرو ناؤن ہے، یعنی اسم ہے اور ضمیر ہے، یا دونوں اسم ہوں گے یا اسم اور ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے. بس اتنی سی بات یاد رکھیں، باقی اس کے چھوٹے چھوٹے رولز اور چیزوں کو انشاءاللہ میں آگے بتاتی جاؤں گی. لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس. تو اجرہم ان کا اجر، عند پاس، ربہم ان کے رب کے. مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کیسے لکھتے ہیں؟ میم ضاد الف فا مضاف، اور میم ضاد الف فا لکھ کر اور الیہ کر دینا ہے. ولا، اور نہ، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، علی اوپر، ہم ان کے، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. حزن سے ہے، حزنون اس کا روٹ ورڈ ہے. یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ آیا ہے، واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. یحزنون وہ غمگین ہوں گے. قول، قول کہتے ہیں، قول معروف، قول ایک لفظ، معروف معروف اچھا، اپرووڈ عمدہ، آپ کہہ لیں کائنڈ قسم کا. عین رافع اس کا روٹ ورڈ ہے عرف، یعنی جو کہ عرف میں جانا پہچانا ہے، اچھا ہے. ومغفرۃ، مغفرہ غفر سے ہے، غین فاروا اس کا روٹ ورڈ ہے. ومغفرۃ اور مغفرت یعنی معاف کرنا، خیر بہتر ہے، خیر بہتر، من سے، صدقات صدقے، صدقہ کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس صدقے سے، یتبعوها پیچھے آئے اس کے، اذن تکلیف. یتبع، اتباع سے جیسے میں نے بتایا یعنی کہ پیچھے پیچھے، پیچھے آنا، ہا اس کے، یتبعوها پیچھے لائے یا پیچھے آئے اس کے، اذن تکلیف. واللہ اور اللہ، غنی، غنی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. غنی کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز ہونا، یعنی بے نیاز ہے. حلیم بردبار ہے، حلیم حلم سے ہے، ح لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی اللہ بے نیاز اور بردبار ہے. یا ایہا الذین اے لوگو، الذین وہ جو، آمنو ایمان لائے ہو، امنا حمزہ میم نون، لا تبطلو نہ تم ضائع کرو، تبطلو باطلا باطل سے ہے. باطل کیا ہے؟ یعنی ضائع کرنا، باطل ہونا، فائدہ نہ ملنا اس کا. لا نہیں، تا فعل مضارع کی نشانی ہے، واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، اپنا جو بھی دیا ہے اس کو، بالمنی ساتھ احسان کے، میم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، والاذا اور اذیت کے. الف لام شروع میں پراپر ناؤن کے لیے ہے، یعنی اس میں معرفہ کے لیے آ رہا ہے. کالذی کا مانند، الذی اس کے جو، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، نفقہ مالہ مال ہو اس کا،
اچھا، مال سے مراد اصل میں مال نہیں ہوتا، ویلتھ ہوتی ہے، یعنی جو کچھ بھی میسر، جو کچھ بھی ملا ہوا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے۔ ٹرانسلیشن میں ہم مال ہی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ انگلش میں دیکھیں، انگلش قرآن میں ویلتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی ملا ہوا ہے، جس کے بھی آپ مالک ہیں۔ ریا، ریا، رآ یرائی، ریا یعنی دکھانا، ریا کرنا، ریاکاری اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، دکھانے کے لیے، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، الناسی لوگوں کو، ریا الناسی لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا اور نہ، یؤمنو وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، یؤمنو امن سے ہے یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ آ رہا ہے، باللہ اللہ پر، اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر، اور الیومی دن پر، الآخری آخرت کے، اور دن آخرت کے، فَمَثَلُهُ تو مثال اس کی، فَمَثَلُهُ پس مثلا مثال ہو اس کی، کمثلی مانند مثال، لائک ایگزامپل، صفوان چکنے پتھر کے، صفوان سوات فا وہ اس کا روٹ ورڈ ہے، بالکل اسموتھ جس کو کہتے ہیں نا وہ، یعنی چکنا پتھر، علیہ جس پر یا اس پر، ترابن مٹی ہو، تراب مٹی، فَأَصَابَهُ تو پہنچے اس کو، فا تو اصوابہ پہنچے، ہو اسے، وابل، وابل واو بالام اس کا روٹ ورڈ ہے، تیز بارش، وابل موسلا دھار بارش کے لیے، بڑے قطروں والی جو بارش ہوتی ہے اس کے لیے وابل کا ورڈ یوز ہوتا ہے، یعنی وابل اس کا روٹ ورڈ ہے تیز بارش، فَتَرَكَهُ فا تو ترکا چھوڑ دے ہو اس کو، تو وہ چھوڑ دے اسے، سولدا چٹیل، بالکل صاف ستھرا، یعنی ایسا پتھر جس پہ کچھ نہ ہوگے، بالکل وہ کلیئر ہو، صفوان کی ہی ایکسپلینیشن کے لیے آ رہا ہے سلدا، لا نہیں، یقدرون وہ قدرت رکھتے، قاف دال را اس کا روٹ ورڈ ہے، قدر قدرت رکھنا، اسی سے اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں قدرت ہونا، تو نہیں وہ قدرت رکھتے، علی اوپر، شیئن کسی چیز کے، مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کمائی کی، کسبو کسب کسب حلال جس طرح ہم یوز کرتے ہیں اردو میں ویسے ہی ہے، کمائی کرنا، یعنی اس نے یا انہوں نے کمائی کی، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الکافرین جو کافر ہیں، کافارا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، الف لام شروع میں پراپر ناؤن کے لیے آ رہا ہے، اس میں معرفہ کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ سٹاپ کریں گے، آیات میں چونکہ ورڈز بہت سارے ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اس لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی، اور جس طرح میں نے پہلے بھی طریقہ بتایا تھا، اب دوبارہ آپ سے کہوں گی کہ جب آپ پہلی دفعہ ترجمہ یاد کرنے رکھتے ہیں نا، تو اس ٹائم جو مشکل ورڈز ہوتے ہیں، جو فرسٹ ٹائم آپ پڑھے ہوتے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر لیا کریں، یا ان کو الگ پیپر پہ اپنے پاس لکھ لیا کریں اور ان کو بار بار پڑھتے رہا کریں، باقی ترجمے کے ساتھ جب آپ کو وہ ورڈز پختہ ہوں گے تو انشاءاللہ باقی سارا ترجمہ بھی اچھا سے یاد رہے گا، یعنی برابر ایکولی یاد رہے گا۔ اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں، ہماری لاسٹ ویک کی 2 آیات رہتی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو مکمل کریں گے، اور پھر آج کی لیسن میں سے میری کوشش ہوگی اگر ہم ایک آیت کر لیں تو۔ آیہ نمبر 259، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم پڑھ رہے تھے مختلف واقعات جن میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے دوستوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، اور مثال سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کس طرح طاغوت کے پاس ساری نشانیاں آنے کے باوجود وہ ایمان سے منہ پھیرے رکھتا ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم نمرود کی مثال پڑھی تھی جس کا ذکر نہیں کیا گیا نام کے ساتھ، کہ کس طرح اس کے سامنے حق واضح ہو گیا، لیکن چونکہ اس کی بادشاہی جانے کا خطرہ تھا، دنیا کے جو فائدے اسے مل رہے تھے وہ فائدے اس کے ہاتھ سے چلے جاتے اگر وہ ایمان لے آتا،
تو وہ اس فائدوں کو نہ چھوڑ پایا اور جانتے بوجھتے حیران ہو گیا، ہاں واقعی رب تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، پھر بھی وہ کفر پہ ڈٹا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت کے اینڈ پہ فرمایا 258 میں، اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو دنیا میں ملنے والی نعمتوں کو اپنی ملکیت سمجھ کر ان پر ڈٹ کے جم کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس یہ سب کچھ ہمارا ہے اور اس میں کسی اور کا حصہ نہیں اور ہم ہی اس کے مالک ہیں۔ اب اگلی دو ایگزامپلز جو دی جا رہی ہیں وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ جب رب تعالیٰ سے کوئی ایسی خواہش کرتے ہیں جو کہ پاسبل نہیں لگ رہی ہوتی، رب تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی میں نکالنے کے لیے اس کو بھی پاسبل کر دیتا ہے اور یہ سمجھا دیتا ہے کہ دیکھو اس طرح کر کے یہ ایسی چیز ہو سکتی ہے تاکہ ان کا یقین اور پختہ ہو جائے۔ اور حقیقت یہی ہے، جب انسان ایمان کی طرف بڑھتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کی کنفیوژنز، اس کے مسائل رب تعالیٰ ایسے حل کرنے لگتا ہے۔ سچویشن ڈفرینٹ نہیں ہوتی ہے، آپ انہی حالات میں جیتے ہیں، لیکن فرق کیا ہوتا ہے، آپ کو وہ سچویشنز ہینڈل کرنی آ جاتی ہیں۔ پھر تو بہرحال سٹارٹ کرتے ہیں۔ او کالذی، یا مانند اس کے جو مر علی قریۃ، ایک بستی پر سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی اتنا زیادہ وہ بستی کا اینڈ ہوا ہوا تھا کہ کچھ بھی وہاں پر سلامت نہیں تھا، سب کچھ ختم ہوا ہوا تھا، اپنی چھتوں پر وہ گری ہوئی تھی، بے آباد تھی۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کیوں کر، کیسے اللہ اس کو، یہ سب کو جو ختم ہوا ہوا ہے اس کو زندہ کرے گا۔ اچھا یہ شخص کون تھا، اس کے بارے میں کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ عزیر رضی اللہ عنہ تھے، عزیر علیہ السلام سے، سوری۔ یہ بات یقینی ہے، یہ تو کنفرم ہے کہ وہ اللہ کے کوئی نبی تھے جن سے یہ سارا واقعہ پیش آیا، لیکن وہ کون تھے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا یہ فارمولا ہے نا، لاسٹ والے آیت میں بھی، اس والی آیت میں بھی، اور بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ نام کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ناموں کو امپورٹنس نہیں دینی ہے، نام لے کر کسی کا ذکر کر کے، یا نام کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے رب تعالیٰ کے نزدیک۔ جو ہم اپنی شخصیت اور اپنے نام کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ بہت بڑا کچھ ہے، پرسنالٹی ہے، نہیں، رب تعالیٰ کے نزدیک نام ایک طرف، کہیں پہ ناموں کا ذکر نہیں، چاہے وہ اچھا چاہے وہ برا، جو بھی شخص تھا، بس ایک شخص تھا وہ گزرا۔ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس کے نام پہ نہ جائے کہ اچھا وہ کیسا تھا، بیک گراؤنڈ کیسا تھا، یہ کیا تھا، بلکہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے اس پہ فوکس کریں کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور اس سے میرے سیکھنے کا کیا کام ہے۔ تو وہ جو شخص تھا، جو بھی تھا وہ، جس طرح میں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کچھ کہتے ہیں لیکن کنفرم بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول تھے، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کے نبی ہی تھے، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے پوچھنا، پھر اس اصل مدت بتانا اور یہ سب کچھ کرنا، تو وہ کوئی نبی تھے، اس کو مفسرین اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ بہرحال نام کے اعتبار سے ہم کچھ نہیں جانتے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس کو مار دیا، مِئَةَ عَامٍ، مِئَةَ یوم نہیں ہے، 100 ڈیز کے لیے نہیں، 100 ایئرس کے لیے، 100 سال تک وہ کیا ہوا، اماتا، مار دیا اللہ تعالیٰ نے، ڈیتھ دیکھی۔ پھر کیا ہوا، ثم بعث، ثم پھر بعث، اس نے اٹھایا اس کو، قال کم لبثت، پوچھا کتنا ٹھہرے تم، کیا خیال ہے تم کتنی دیر سوئے ہو؟ آگے سے ان کا جواب کیا تھا، قال لبثت یوما او بعد یوم، اس نے کہا ٹھہرا ہوں گا، یعنی میں سویا ہوں گا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یعنی مرنے کے ساتھ ہی انسان کا ٹائم زون ختم ہو جاتا ہے، وہ اس سے باہر نکل آتا ہے۔ اچھا کبھی ہم بہت گہری نیند سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو ہمیں ٹائم کا بالکل آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا جب تک ہم ٹائم دیکھ نہ لیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم 1 گھنٹہ سوئے، 2 3 4 گھنٹے سو رہی ہیں۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اندھیرا ہے رات میں تو ہم آئیڈیا نہیں کر پاتے کہ اس ٹائم رات کے 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، 5 بج رہے ہیں، تھوڑا سا لمیٹڈ سا آپ کو کہہ رہی ہوں۔
اور دنیا اور پھر آخرت، اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں آخرت میں بھی لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے، دن میں کتنا ٹھہرے، ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے، اور حقیقتاً قیامت، آخرت اور دنیا کا تو ڈفرینس بھی اتنا زیادہ ٹائم کے اعتبار سے بھی ہم کہتے ہیں کہ بنتا ہے، پھر انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ کچھ لوگ اس بارے میں بہت سارے اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ جو لوگ پہلے مرے ان پر پہلے سے وہ برزخ میں رہتے ہوئے عذاب ہو رہا ہے، قیامت تک جو بعد میں مریں گے ان پر بعد میں ہوگا، تو یہ کیا بات ہے، انصاف نہیں ہے، تو وہ سب کچھ ٹائم زون مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ اسی سچویشن میں ہے اور وہ قیامت تک اسی میں وہ رہے گا۔ تو بہرحال قال بل لبثت مئة عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم ٹھہرے ہو 100 سال، فانظر تو دیکھو الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، کچھ بھی نہیں ہوا، گلا سڑا نہیں، خراب نہیں ہوا، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ، اور ہم نے بنایا تمہیں آیتن، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، 100 ایئرز کے بعد اپنے گدھے کو دیکھو، اپنے کھانے پینے کی چیزیں کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ اچھا گدھے کی حالت کیا ہے؟ کھانا تو ایسا تھا لم یتسنہ، کہ اس کو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، خراب نہیں ہوا، بالکل ویسے کا ویسا پڑا ہے 100 ایئرز کے بعد بھی، اور خود بھی اٹھ گئے ہیں۔ اچھا گدھے کی کیا حالت تھی، حمار کی، وانظر الی العظام، دیکھو اس کی طرف کیا ہوا، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها، کس طرح ہم جوڑ دیتے ہیں ان کو، ثم پھر نکسوہا، ہم پہناتے ہیں ان کو، لحمہ، گوشت، یعنی گدھے کو ان کے سامنے سب کچھ کر کرا کے کھڑا کر دیا۔ فلما، پھر جب تبینہ، بیان کیا، لہو، اس کے لیے، قال، اس نے کیا کہا، نہیں یا اللہ یہ کیا مذاق ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہ تو ایسے ہی ہے، مجھے کیا پتا کہ 100 ایئرز ہوئے کہ نہیں ہوئے، کھانا تو بالکل ٹھیک ٹھاک پڑا ہے، کوئی تعویلیں نہیں دی، کوئی باتیں نہیں کی۔ رب تعالیٰ کے بندے جب ان کے سامنے حق ثابت ہو جاتا ہے تو فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اس قال له ربه اسلم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تجھ پہ ایمان لے آیا، فوراً بلیو، فوراً مان لیا۔ تو ان کا رویہ بھی یہاں پہ کیا ہے، قال اعلم، کہا اعلم، میں جان گیا، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، یہ تو ایک نشانی تو نے مجھے دکھا دی نا، لیکن مجھے پتا ہے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ کی ذات، یہ جو ہماری دنیاوی پاسبلٹیز اور جو یہ چیزیں ہیں نا، ان سے بہت دور ہے۔ آپ دیکھیں فضا ایک جیسی تھی، موسمی اثرات ایک جیسے تھے، لیکن گدھے کا حال کیا ہوا، اور کھانے کا، دونوں مختلف ہیں۔ یہ معجزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات پر کتنی زیادہ قدرت ہے، قدرت کاملہ کی دلیل ہے، اس کی قدرت، اس کا اختیار بے قید ہے، کوئی ریزنز ہونا ضروری نہیں ہے کسی چیز کے ہونے کے لیے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کائنات، اس کو رب تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کی کیفیت بھی ایسی ہی ہوگی، انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں، تو اللہ چاہتا تو سب کچھ باسی پڑا ہوتا، سب کچھ ختم ہوتا، کھانا بھی خراب ہوا ہوا ہوتا، گدھا بھی مرا، لیکن ڈفرینشیٹ کرایا کہ دیکھو میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اگر چاہوں تو سب کچھ ٹھیک بھی رہ سکتا ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اب ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ جو اتنی زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، جو اتنا زبردست رب ہے، میں اس وقت اس رب تعالیٰ کی باتیں پڑھ رہی ہوں، اور اس وقت میں اس رب تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، اتنی بڑی شخصیت کا ساتھ مجھے نصیب ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ اس ذات کو میں تھامے ہوئے ہوں، جس کے بارے میں کیا ہے، لن فصام لہا، اس کا ٹوٹنا ہے ہی نہیں، جس نے یہ کڑا تھام لیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بہت مضبوط کڑے کو تھام لیا، پھر چاہے کچھ ہو جائے، رب تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ،
وہ جو کہ قدرت رکھنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں پہ رکیں اور یہ سوچیں، میں اپنے ساتھ آپ سب کو بھی چاہوں گی کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے کہہ رہی ہوں، سوچیں میری زندگی میں مجھے کیا کیا پرابلمز ہیں، کیا مایوسیاں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کن چیزوں کو میں سیٹل کرنا چاہتی ہوں۔ میرا دل کرتا ہے بس یہ چیز ہو جائے۔ وہاں پر ان ساری باتوں کو ایک طرف سوچیں اور دوسری طرف کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو مجھے امپاسبل بھی نظر آ رہا ہے نا، وہ بھی اس کے لیے پاسبل ہے۔ جس بارے میں مجھے لگتا ہے نا یہ کبھی نہیں، یہ بندہ کبھی نہیں سدھر سکتا، یہ بچہ کبھی نہیں سدھر سکتا، اس معاملے میں اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ میری چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی، میں اتنی دفعہ کوشش کر چکی ہوں، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، پھر غصہ کر لیتی ہوں۔ ہمیں ایسی باتوں پہ بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے نا، یعنی اپنے غصے پر ہی غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اعتبار سے کام کبھی کرنے لگتے ہیں تو فوراً جھجلا جاتے ہیں کہ مجھ سے نہیں کیا جا رہا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہی رب کو پائیں گے۔ اگلی مثال، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ارینی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس علم الیقین تھا، یہ عین الیقین حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ اپنی آنکھوں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اپنی آنکھوں سے معاملہ دیکھنے والا اور صرف خبر سننے والا بلحاظ اطمینان برابر نہیں ہوتے، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک نے صرف بات سنی ہے اور ایک نے دیکھی ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے کہا، اے رب مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے، تم ایمان نہیں رکھتے۔ قال بلا، کہا کیوں نہیں، ایمان رکھتا ہوں، یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ یہ بالکل ویسی خواہش ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، اور کوہ طور پر آپ نے کہا تھا کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ خواہش کا اظہار کیا تھا، ہم کلام ہوئے، بات کی تو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا تھا نا، اور کس طرح وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو ویسے ہی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی خواہش ہے کہ کس طرح آپ زندہ کریں گے۔ اچھا، اس بارے میں کہیں پر یہ شک پر مبنی نہیں ہے یہ کوشچن کہ کس طرح زندہ کریں گے، یہ شک ہے کہ پتہ نہیں آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں، نہیں، یقین ہے کہ کیسے کریں گے، لیکن دیکھنا چاہتا ہوں کہ یعنی کیسے ہوگا۔ رب تعالیٰ کا یہ فضل خاص ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کا دوست ہے، مددگار ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے والی آیت میں پڑھا کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، مددگار ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ویسے ہی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو کبھی حیرانگی میں، کبھی تشنگی میں نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کو ہمیشہ تاریکی سے روشنی اور اضطراب سے اطمینان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اس قسم کے مشاہدات انبیاء کو اس لیے بھی کرائے جاتے ہیں، یعنی کرایا گیا کہ ان کی تربیت ہو، اور وہ اس بار عظیم کو اٹھانے کے لیے پورے اہل ہو جائیں جو اتنا بڑا کام ان کو دیا گیا ہے، جو قدرت کی طرف سے ان پہ ڈالا گیا ہے۔ ورنہ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے، کس طرح غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی اسباب کے راستے پر چلنے کا پابند ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز کو بیان کر دیا گیا ہے کہ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، دل کے اطمینان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا بات ہے تمہیں اطمینان نہیں، بلکہ عین الیقین دیا۔ قال فخذ، کہا پس خذ پکڑو، اے لو، اربعتن چار، من الطیری پرندوں میں سے چار پرندے پکڑو، فسرہن، پھر ان کو مائل کرو، اپنے پاس کرو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، ثم جعل، پھر رکھ دو، علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک ایک حصہ، یعنی چار پرندے لے لو
ان کو اپنے سے مانوس کرو. کیوں مانوس کرو؟ تاکہ جب تم آواز دو تو وہ تمہاری آواز کو جان سکیں. آپ کو پتا ہوگا یہ جانوروں کا، پرندوں کا، اگر جس سے مانوس ہوتے ہیں، مالک جیسے ہی پکارتا ہے، بلاتا ہے، فوراً اس کی طرف آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مشاہدہ کرایا کہ ان کو مانوس کرو. پھر وہ چار جو ڈفرینٹ قسم کے پرندے ہیں، ان کے مختلف اجزاء کو، ان کو پھر مار کے، ان کے مختلف اجزاء کو لے کے، ہر ایک پورا کا پورا پرندہ ایک جگہ پہ نہیں رکھا گیا، بلکہ ایک ٹکڑا کسی اور پہاڑ کے اوپر، ایک اور ٹکڑا کسی اور کے اوپر. منہن جزءا ثم دعوہن، پھر تم پکارو انہیں. یأتینک، وہ آئیں گے تیرے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے. سعی سعی سے ہے، سعی جیسا میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا صفا مروا کی سعی کیا ہوتا ہے، وہ چلنا، کوشش کرنا، دوڑنا. وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. اور اب تعالیٰ یہ بات بھی سمجھا رہے ہیں کہ اگر تیرے پکارنے پر پرندے اڑتے ہوئے چلے آئیں گے تیرے پاس، تو کیا اللہ کے بلانے پر اللہ کی مخلوق بھاگتی ہوئی نہیں چلی آئے گی؟ جب سور پھونکا جائے گا تو سور کی آواز پر لوگ دوڑے آئیں گے. قرآن میں ہی آتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی، پس فَإِذَا هُم، پھر جب وہ قبروں میں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو رب تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی کنفیوژن میں، پریشانی میں نہیں رہنے دیتا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلے رب تعالیٰ کے بندے بننا ہوگا، اس کے بعد اس کی طرف سے رہنمائی ملے گی. اس کے بعد فوراً بعد ہی نیکسٹ مضمون سٹارٹ ہوتا ہے، جو کہ ہے انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق. بہت اہم ہے اور مثالوں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے. اتنی پیاری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح طور پہ جذب کرنے کی، ایبزارب کرنے کی، اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. مثال الذین، ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں. ينفقون، نفقہ ہم پڑھ چکے ہیں. نفق کیا ہوتی ہے؟ ٹنل کو کہتے ہیں، یعنی جو جس میں ایک طرف سے ڈالیں تو دوسرے سے نکلے، سوراخ ہونا. یعنی جو اپنے مال کے ذخیرے میں سوراخ کر لیتے ہیں، اس میں سے کچھ نکال دیتے ہیں. اچھا، کس میں سے؟ اموالہم، ان کے مال. اگر آپ اس آیت کو پڑھیں تو ایسے بھی ہو سکتا تھا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. اموالہم کو اسپیسیفکلی ایڈ کیا گیا ہے، ان کے مال، ان کی ویلتھ. جس طرح میں نے پہلے کہا اموال مال کی جمع ہے، اور اموال سے مراد ویلتھ ہوتی ہے، منی نہیں ہوتی، صرف ویلتھ ہے، سب کچھ. یعنی جو انسان کی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی مال شمار ہوتی ہیں. گھر، گاڑی، مویشی، کھیت، باغ، جو بھی ذاتی ملکیت ہے جو اپنے حصے کا ہے، کسی کا لیا ہوا نہیں، اپنا مال. اور اس لیے بھی اموالہم کہا گیا کہ اپنے مال سے انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے، اس کا خیال بھی زیادہ کرتا ہے، اس کو سنبھال سنبھال کے بھی زیادہ رکھتا ہے. اسی لیے وہ محاورہ بھی ہے نا، مال مفت دل بے رحم. جو مفت کا مال ہے، کسی اور کا مال ہے، اس پہ دل بے رحم ہوتا ہے، اس کی ویسے دل میں محبت، انسیت نہیں ہوتی. تو جو چیز جس سے محبت ہے، جو اپنی ملکیت میں ہے، جو اپنی چیز ہے، اس کو خرچ کرنے کا اجر بھی اسی اعتبار سے ہے. تو مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. سبل، سبیل، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. فی سبیل اللہ، اس کو اسکالرز مختلف انداز میں لیتے ہیں. کچھ تو اس سے مراد لیتے ہیں کہ ہر طرح کا جو بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ نے خرچ کیا وہ اس میں شامل ہے. لیکن کچھ اسکالرز اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں خرچ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا، مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں خرچ کرنا،
اسلام کی ترقی اور عظمت کے لیے خرچ کرنا، اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، اس اعتبار سے جو خرچ کرنا ہے اسپیسیفکلی وہ یہاں پر مراد لیا گیا ہے. کیوں اس کو انشاءاللہ ہم آگے اور بھی ایکسپلین کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے. کمثل حبۃ، مانند مثال ایک دانے کے، انبتت، اس نے اگائی، سبع سنابلہ، ایک دانہ ڈلا، فار ایگزامپل گندم کا یا باجرے کا کسی بھی چیز کا ایک دانہ. اچھا مثال جو دی جا رہی ہے نا دو جگہ پہ آ رہا ہے، مثل اور کمثلی. یہاں پر اس بندے کی مثال اس دانے سے نہیں دی جا رہی، یاد رکھیے گا. بندے کی مثال اس بندے سے دی جا رہی ہے جو کہ دانہ لگاتا ہے. ٹھیک ہے، کون سا دانہ؟ کوئی سا بھی. ٹھیک ہے، یعنی انسان کی مثال انسان سے دی جا رہی ہے. دو انسانوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ایک انسان جو کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے وہ ویسے ہے جیسے ایک دانے کو اگانے والا ہے، یعنی کسان کی طرح اس کی مثال ہے. تو دانے کو نہیں، دانے سے نہیں اس کو تشبیہ دی جا رہی جو لوگ خرچ کرتے ہیں، بلکہ جو دانہ لگاتا ہے اس سے تشبیہ دی جا رہی. ٹھیک ہے، وہ دانہ لگاتا ہے. حبتن، جو انہوں نے خرچ کیا وہ کس طرح ہے؟ جیسے کہ ایک دانہ. حبتن، ایک دانہ ڈالا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی. ڈائریکٹ زمین کے اندر سے 7، اور کچھ میں زیادہ بھی نکل آتی ہیں. اور پھر اس سے جو خوشے، جو شاخیں، جو بھی جو نکلا اوپر، وہ مل آگے بڑھتا گیا اور بڑھتے ہوئے ایک، فی کل سنبلاتن، ہر ایک بالی پر، میعت حب، 100 دانے ہیں. ملٹی پلائی کریں، ایک دانہ، اس سے 7 بالیاں نکلی، ہر ان 7 بالیوں میں سے ہر ایک پر 100 کے قریب گرینز ہیں، 100 دانے ہیں. تو کتنے ہوں گے؟ کتنے بنتے ہیں؟ 700. 700 ایک دانہ equals to 1 گرین اگر دیا، فار ایگزامپل $1 دیا، 1 روپیز دیے، جو بھی کرنسی آپ کہہ لیں، ایکولنٹ ٹو کس کے ہے؟ کس کے ہے بتائیں، لکھیں. 700 کے. نو، ناٹ 100، 700. 1 روپیز، اگر 1 روپیز آپ نے دیا، $1 دیا ہے، ایک دانہ ہے، ایکولنٹ ٹو کس کے ہے؟ 700 کے. یہ تو یہ والا جو کیلکولیشن ہے نا، یہ سمپلی صرف یہیں پر رک جاتی ہے، یعنی یہ تو ہے ہی. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اس کو ملٹی پلائی کرتا ہے، اس کو زیادہ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. بات یہاں پہ رک نہیں گئی. اگر $1 دیا تو $700 تو پکے واپس ملنے ہی ملنے ہیں. ہاں 700 سے ابو کتنے، یہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت انسانوں کی طرح کی مرضی ہوتی ہے؟ کوئی مجھ سے کچھ مانگے میں کہوں میں نہیں دے رہی، کیوں؟ میری مرضی، میں نے نہیں دینا، میں نہیں شیئر کرا رہی، میرا دل نہیں کر رہا، یا مجھے وہ پسند نہیں ہے. نو، رب تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کسی بھی اس قسم کی چیزوں کی محتاج نہیں ہے. رب تعالیٰ کی مشیت، رب تعالیٰ کی مرضی حکمت پر مبنی ہوتی ہے. دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ جس کو چاہا کسی کو خوب سارا دے دیا، خوب سارا نواز دیا جس سے خوش ہوئے، اور کوئی غریب ہے اس کو کچھ بھی نہیں دیا. نہیں، رب تعالیٰ جانتا ہے کس کو کتنا اس پہ اجر ملنا چاہیے. رب تعالیٰ سے بہترین کوئی قدر کرنے والا ہے ہی نہیں. کتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا، کیا خرچ کیا، کہاں پر خرچ کیا، کتنی محنت مشقت سے کیا، ہر چیز نوٹ ڈاؤن ہوتی ہے اور اس کے مطابق ریوارڈ ہے. 700 تو ہے ہی. 700 آج اگر پتا چلے کہ فلاں جگہ پہ آپ انویسٹ کریں، $1 انویسٹ کریں گے تو سال بعد وہ 700 ہو جائے گا، تو ہم کتنے خرچ کریں گے؟ جتنی جمع پونجی ہے ساری لگا دیں گے، کنفرم ہو اگر کہ ہمیں ملے گا. 700 صرف $1 پہ سمجھے، یعنی ایک چیز آپ نے کچھ ایک دیا اس پہ 700 ملنا ہے.
واللہ واسع علیم، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے اتنے خوبصورت نام ہیں۔ اور آج کل خاص طور پہ مجھے واقعتاً میں جب ہر آیت کے آخر میں جو نام پڑھی ہوتی ہوں، اتنے اپروپریٹ، اتنے زبردست اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے مطابق بیان کیے ہوتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وسعت یعنی وسیع ہے ہر لحاظ سے، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی عنایت، یعنی وہ اتنا 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 جتنا بھی ہم سوچیں نا زیادہ اجر دے سکتا ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور واسعن خاص طور پہ فراغ دست ہے، اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہے کہ تمہارا عمل فی الواقع جتنی ترقی اور جتنے اجر کا مستحق ہو، یعنی اس کو جتنا اجر ملنا چاہیے، جتنی ترقی ملنی چاہیے، اتنا زیادہ وہ ہونا چاہیے، وہ نہ دے سکے۔ وہ تو واسع ہے، وسعت والا ہے، وسیع ہے، علیم علم والا ہے، علم کامل ہے، ماضی، حال، مستقبل، ظاہر، باطن، غیب، حاضر، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ بے خبر نہیں ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے رہو اور جس جذبے سے کرتے ہو اس سے وہ ناواقف ہو، تمہارا اجر مارا جائے، تم سوچو میں نے اتنی قربانی دے کے خرچ کیا اور بس مجھے اتنا سا ریوارڈ ملا اس کا، نہیں، اس سے بڑھ کر سوچ بھی نہیں سکتے جیسا اور جتنا ریوارڈ مل جائے گا۔ اور علم کے اعتبار سے خاص طور پہ یہاں پر میں وہ آیت بھی بیان کرنا چاہوں گی، بہت خوبصورت آیت ہے سورۃ الانعام کی، وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، نہیں جانتے ان کو مگر وہی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ تو جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، سب کچھ۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز ویٹ، ولا یابس، اور نہ خشک، الا فی کتاب مبین، مگر اس کے پاس واضح لکھا ہوا ہے۔ تو جو رب ایک اتنی اتنی ڈیٹیل کو بھی جانتا ہے، وہ کیا میرا اور آپ کا جو ہم اس کی راہ میں خرچ کریں۔ یاد رکھیں، جو میری ملکیت ہے، مال سے مراد جو میری ملکیت ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں خرچ کئی قسم کے ہوتے ہیں، یہاں پر علماء اس کو تھوڑا سا ذرا تھوڑا سا کرتے ہیں، اس میں فرق رکھتے ہیں کہ خاص طور پہ خرچ کرنے میں کچھ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام ہر طرح کے ہیں، ہر کوئی مراد ہے۔ یہ آپ نے آیت نمبر پوچھی ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد ہر طرح کا ہے، اور کچھ کہتے ہیں خاص طور پہ جو اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے نا، وہ مراد ہے، خاص طور پر وہ مراد ہے اللہ کی اطاعت کے کاموں اور اللہ کے دین کے راستے میں۔ کیوں؟ اس کے بہت پیاری، مجھے بہت اچھا لگا، میں نے کہا آپ سے ذکر کروں۔ اس کو جو ڈیفرینشیٹ کیا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ دیکھیں جو ہم خرچ کرتے ہیں نا اپنے قریبی لوگوں پر، جس طرح والدین پر کیا، اولاد پر، مساکین، فقراء، رشتہ داروں پر، سب پر، وہ بھی ایک خرچ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں، جس کو جو فی سبیل اللہ سے مراد یہ کہ جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد اسپیشلی خاص طور پہ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جو خرچ ہوتا ہے، جو اس کی اشاعت اور دین کی سربلندی کے لیے جو خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، اسپیسیفکلی اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ فی سبیل اللہ سے مراد ہے۔ سب نہیں کہتے، سب کہتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد ہر طرح کا ہے، لیکن جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کیونکہ والدین پہ خرچ کرنے سے، اولاد پر، رشتہ داروں پر، کسی پر بھی خرچ کرنے سے، آپ نے کچھ گفٹ دیا کسی کو، کچھ کھلایا، کسی کوئی ضرورت پوری کی، آپ کو انسٹنٹ ریوارڈ ملتا ہے۔ کیا وہ خوش ہوتے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کو دعا دیتے ہیں، ان کے چہرے میں، ان کی آنکھوں میں احسان مندی ہوتی ہے، آپ کی تعریف ہوتی ہے، آپ کا شکریہ ادا ہوتا ہے، تو آپ کا ایک لیول بڑھ جاتا ہے، آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اچھا میں نے دینا ہے اور کرنا ہے نا۔ لیکن دوسری طرف جب آپ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اور آپ کسی مدرسے کو، کسی مسجد کو، کسی دین کے اشاعت کے اعتبار سے کسی ادارے کو دے رہے ہیں، وہ آپ نے ایک باکس میں ڈال دیا اور پلٹ کے کسی نے آپ کو شکریہ بھی نہیں کہا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک دانہ زمین میں ڈلتا ہے،
کہاں گیا؟ لگتا ہے کچھ بھی نہیں، گیا میرے ہاتھ سے، ختم. کوئی اپریسیشن نہیں ملتی، کوئی خوش نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، بس وہ چلا گیا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کتنی مشقت سے کیا کیا، یہ حساب کتاب اللہ کے ہاتھ میں رکھا ہے. مجھے نہیں پتا جو میں نے دے دیا وہ کل قیامت کے دن اس کا اجر کتنے گنا بڑھ چکا ہوگا، اس سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہو. فار ایگزامپل جہاد میں دینا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جس نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے واسطے خرچ کیا، یعنی جو اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہے ہیں، اس کو 1 درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا. اور جو خود بھی گیا اور اس نے مال بھی خرچ کیا، اس کو 1 درہم کے بدلے 700 لاکھ 700 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا. تو علم کے راستے میں، لوگوں کی تعلیم میں، وہ صرف عام خرچ کرنا نہیں ہے، بہت اسپیشل ہے. جتنے ذہن روشن ہوں گے، جو سیکھ کر عمل کریں گے، جو عمل میں تبدیلی آئے گی، اخلاق میں تبدیلی آئے گی، بہتری آئے گی، ان سب کا اجر اس دینے والے کے لیے ہے. انشاءاللہ اس آیت کی تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن اور آگے بھی اسی آیت اسی ٹاپک کی انشاءاللہ کنٹینیو ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. ابھی تک جو جتنا سمجھ آیا اور جو سیکھا، کلاس میں کیا فیلنگز تھیں، کلاس میں کیا اچھا لگا، کیا کس چیز نے کلک کیا، ضرور شیئر کیا کریں. میں ہر دفعہ آپ سے کہتی ہوں، میں چاہتی ہوں ہم سب مل کر بات کریں، مل کے ایک دوسرے کے لیے انسپائریشن کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری کوششوں کو قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.